अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मैं क्या हूँ कि मुझे बार बार बेदखल करने की कोशिश की गई, तो मुझे बेदखल करते जाओ, अवाम मुझे दोबारा दाखिल करते जाएंगे। शायराना रंग में गुंदे मियाँ साहब का हदफ कहीं और निशाना कहीं और था। ये बजाक इक़्तिदार की कुंजी अवाम के हाथ में है अनडाउटेडली, मगर यहाँ माजी और हाल दोनों में इदारों पर ताले डालने का वतीरा किसी और का रहा, और इन सियाह कारनामों की कालक सियासी माथे का तुर्रा भी। नाअहली का नोश्ता दीवार पढ़ने पर चीफ एग्जीक्यूटिव की तौकीर और अवामी मैंडेट का एहतराम पेशे नज़र तो है, मगर मियाँ साहब क्या कीजिए कि पस मंज़र धुंधला हो तो पेश नज़र साफ कैसे होगा। 2 बार मोहतरमा शहीद के अवामी मैंडेट के खिलाफ IGI की सरबराही और फिर गैर जमहूरी कुव्वतों की आलाकारी। अवामी मैंडेट में रखना नहीं था तो क्या था? तब मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी के लिए ज़िया की वफादारी का पहला सियासी फैसला इक़्तिदार नहीं इक़्तिदार का आइनादार ही तो था। गुलाम इसाक़ खान का 58(2)B का इख्तियार मोहतरमा मुखालिफत में जायज़ और अपनी बरतरफी पर नाजायज़ ठहरा। तब इसी अदालत उज़्मा का हुकूमत बहाली का फैसला जमहूरियत की अजीम तरीन फतह था, मगर आज इसी अदालत का फैसला जमहूरियत पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। फारूक लगारी मोहतरमा की रुखसती पर जमहूरियत का लंबरदार था, मगर फिर इसी फारूक लगारी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक एन इक़्तिदार की सियासत। गो बाबा गो से गो नवाज गो तक इस कहानी का एक एक सफ़ा तल्ख बहुत है। आज अगर मुतनाज़े बिल से पार्टी सदर की सियासत कानूनी और आईनी हक है, तो 5 साल कबल राजा परवेज़ अशरफ को नाअहली से बचाने का बिल जो पीपल्स पार्टी सेनेट में लाने की कोशिश कर रही थी, जमहूरियत के मुंह पर तमाचा कैसे था? आज सियासतकारी में रोड़े अटकाने का शिकवा, तो कल जहांगीर करामत के जबरन इस्तीफे से जस्टिस सज्जाद अली शाह की ज़बरदस्ती रुखसती तक मुखल कौन हुआ? और आज एक बार फिर बुल फाइटर बनने की जुस्तजू है। मुझे क्यों नकाला का दुख इतना गहरा हो चुका है कि अब इदारों से टकरा जाने का खपतारी है। सियासी लगी लिपटी की बजाय अब डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त इदारे हदफ हैं, और इस माहौल में 7-7 घंटों की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नाजुक हालात का पता दे रही है। छोटे मियाँ साहब के हालात के अदराक और खुशामदी टोले से बचने के मशवरे के बावजूद बड़े साहब की जमहूरी दानिश के आगे अभी भी शहाना तबीयत हायल दिखाई दे रही है। और जब से रेंजर्स से एहतसाब अदालत पर ताले डालने की लफ्ज़िश सरसद हुई है, जमहूरियत का जादू कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ कर बोल रहा है इस मुल्क में। हाँ, ये बात अलग है कि रेंजर्स इक़दाम की चंद घंटों में आने वाली रिपोर्ट 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद सामने ना आ सकी, लेकिन बहरहाल फिर भी मियाँ साहब पूछते हैं कि मैं क्या हूँ। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि आज खिदमत किसकी हुई है और किस चीज़ की गई है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुश आमदीद कहेंगे सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब को, असद उमर साहब को और मिफ्ता इस्माइल साहब को। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। गो के हमारे पास द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक माइंड्स अभी बैठे हैं, मगर बात करेंगे ना सिर्फ सियासत के ऊपर और नए इक़्तिदार की सियासत के हवाले से क्या रवायत रखी गई है, साथ साथ ये भी कि आने वाले दिनों के अंदर एंड एज ऑफ राइट नाउ क्या हम ऑटो पे चल रहा है ये मुल्क। डार साहब क्या क़यादत कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं मीटिंग्स को। हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक थिंग्स आर नॉट रनिंग एज दे शुड बी ऑफ कोर्स। सो सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के मुशीर ऑन इकनॉमिक अफेयर्स मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। असद उमर साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। सर, आज क्या रवायत रखी है आप लोगों ने? आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम आपके अल्फाज के अंदर, बिकॉज गो के वज़ीर आज़म ने जैसे कहा उनके दिल में गुस्सा बहुत है, दुख बहुत है। हमें भी दुख और गुस्सा बहुत है, मगर मुझे लग रहा है मुख्तलिफ डिफरेंट रीजंस हैं। जी, वो 1960 की दिहाई में अयूब खान साहब जब सियासी पार्टियों का मारना चाहते थे तो उन्होंने ये कानून डाला था, जो कि फिर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने निकाल दिया। आपके आगाज़ से वो सर पकड़ के बैठ गए। उनको बिल्कुल हक है। वो जब उंगलियां खड़ी करते हैं तो हम भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सलीम मांडीवाला साहब बड़े इस पर खाइफ थे। पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन वो खैर शायद अब जरदारी साहब की पार्टी है, वो भुट्टो साहब की पार्टी नहीं रही। लेकिन भुट्टो साहब ने 1975 में इस कानून को ख़त्म किया। उसके बाद 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने सोचा कि ये पार्टियों को मस्मार करा जाए, तो उन्होंने फिर ये कानून में वो शिक डाली थी और हमने इसको फिर हटाया है। हमने पाकिस्तान के अंदर आवाम को एक मरतबा फिर चॉइस दी है कि जिस आदमी को आपने अक्सरियत से असम्बली में भेजा था, जिसको 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने वोट दिए थे, उसको हमने सदर बनाया है। अगर हमने गलती करी है तो अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा।
لیکن کیونکہ ہماری پارٹی میں بہت سارے قابل لیڈر ہیں، لیکن کیونکہ ہماری پارٹی میں ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے اور پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے آج، تو ہم پاگل ہوتے اگر میاں نواز شریف کی جگہ کسی اور کو صدر بناتے. تو ہم نے پاکستان کی مسلم لیگ کے صدر میاں نواز شریف کو بنایا. اب لوگوں کی مرضی ہے، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح آدمی کو صدر بنایا تو انشاءاللہ پھر ہم کو اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے، نہیں دیں گے تو پھر زرداری صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا اسد بتائیے آپ کو آج پرابلم کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے کہا نا غصہ اور غم بہت سے لوگوں کے دل میں ہے. کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں؟ دیکھیں جمہوریت کے نظام کو کیوں ہم بولتے ہیں کہ بہتر نظام ہے باقی تمام سے؟ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے، جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے. جمہوریت کا لفظ ہی جمہور سے آتا ہے، یعنی عوام کی حکمرانی سے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک شخص کی، پہلے خاندان میں کہتا تھا، اب تو بالکل واضح ہو گیا خاندان بھی نہیں ہے. آج تو گلے شکوے ہو رہے تھے شام کو بیٹھ کے کھلے عام ٹی وی پروگرام پہ میرے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے وہ شہباز شریف کو لانا چاہتی تھی. فوج کون ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، فوج کے کہنے پہ تو نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک شخص جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نااہل کیا، مفتاح اسماعیل کی پارٹی کے ہوتے ہوئے آج بھی اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف قومی اسمبلی کے یا پارلیمان کے ممبر نہیں بن سکتے. یہ آج کا بھی قانون ہے. لیکن اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جس پارٹی کے سب سے زیادہ ممبر ہیں، جو اس ملک میں حکومت کر رہی ہے، اس کا صدر یہ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے شخص جو اس کا ممبر بننے کا اہل نہیں ہے. آپ ایکچولی ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ابھی آنا ہے اسمبلی میں، ان کی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے میاں صاحب، میاں ایک نااہل آدمی دوسروں قانون کی کے اہلیت مطابق کا تعین کرنے کے جو آپ آدمی لوگوں نے آئی بلیو ابھی پارٹی کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ کی ہے. سو یہ پورے پاکستان تو چھوڑ دیں، دنیا کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا مذاق اڑانے والے ہم کام کرنے پہ آ گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب، اس کا نام بھی بدل دینا چاہیے. جمہوریت کی وجہ کوئی نوازیت یا شریفیت کچھ اس کا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ کلیئرلی جمہور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں، ایک چیز اور میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو کل ہم نے جس طریقے سے دیکھا، جس طریقے سے وہ فیصلہ ہوا، 2 گھنٹے کے اندر صدر نے سائن کر کے قانون بنا دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن سے پوچھیں بجلی کیوں نہیں ٹھیک ہوتی تو کہتے ہیں جی فوج نہیں کام کرنے دیتی. لیکن کل فوج کہیں نہیں نظر آئی ہمیں. کل جو ہے 2014 سے آج تک میٹنگز میں بیٹھ کے آپ نے کیا کیا؟ 100 سے زائد میٹنگز ہو چکی ہیں. اپنی ذاتی جو کام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ میں بھی پوچھوں گی سینیٹر صاحب کو بھی ذرا. I want your ابھی اس کا جواب I want his input as well. I want اس پہ تو آنا ہی ہے سر، گھوم پھر کے ادھر ہی آنا ہے. بیکاز میں پچھلے I'm trying to digest پچھلے 48 گھنٹوں میں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. گو کہ میری کچھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کچھ لوگوں کی، اور یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ڈائنیسٹوکریسی سو ٹو سے which is a new word جو ہم کوائن کر رہے ہیں، اس کے دن اب ختم ہونے کو ہیں. I am not convinced sir. Are you? میں تو جی یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر آج جو سپیچ ہوئی، جو گیدرنگ ہوئی ان کی، جو نواز شریف سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک سپیچ کی، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. ہی واز ویری کلیئر. انہوں نے تو یہ کہا کہ جی ان کا فیلئر کیا ہے، نواز شریف کا فیلئر کیا ہے، ان کے منسٹر، ان کے ایڈوائزر. اور انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں، ان کی بات سنیں بھائی. آپ کو مروایا کس نے؟ آپ کو آپ کے ایڈوائزر نے اور آپ کے منسٹروں نے مروایا. تو ودن دیئر پارٹی ان کی صدارت بلا مقابلہ ایک بار پھر جیت کر تمام مخالفین کو چت تو کر دیا ہے نا. نہیں دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں کوئی بھی پارٹی ڈسپلن کیا ہے. پارٹی ڈسپلن تو یہ ہے کہ آپ پارٹی والوں کو کہیں گے آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے XYZ کو، وہ دے دیں گے. دیٹس پارٹی ڈسپلن. ان کے یہاں بھی یہی ہے، ان کے یہاں بھی یہی ہے، میرے یہاں بھی یہی ہے. میئر سے پوچھ لیں مخالف تھا تو اگر یہ شیک پاس نہیں ہوتی تو کون صدر بنتا؟ تو وہ تو آلریڈی شہباز شریف جت تو انہوں نے میاں شہباز شریف کو کی ہے. عمران خان یا کوئی اور تو نہیں بننے والا تھا صدر. اور دیکھیں یہ 203 کسی حالت میں پاس نہیں ہوتی سینٹ سے. میں تو اپنے کولیگز آج تو پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا. نہیں وہ تو کیونکہ آپ ایک بھٹو کی لیگسی اینڈ دا فیکٹ کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کے ساتھ، آپ اس سب کو آج سیاست کی نظر کر کے وہ ساری باتیں آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ ڈکٹیٹر سے کمپیئر کر رہے ہیں. یہ جو بھی کمپیریزن، یہ ایک چیز بھول گئے کہ دیر از نو ڈکٹیٹر ان پاکستان ناؤ. میں تو کل سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں مفتاح، ہر وقت جو بھی کمپیریزن کرتے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر سے کمپیئر. کہ آپ میں اور عامر میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کر لیتا ہے ایک سٹنگ پارلیمنٹ سے، لیم ڈک کہہ لیں، ربر سٹیمپ کہہ لیں، whatever you want to say. آپ بھی ایک شخصیت کو تحفظ فراہم کر لیتے ہیں آرام سے جسٹ آن نمبر اسٹرینتھ. اصول، پرنسپلز، اقدار، I don't know sir. بے نظیر بھٹو یہاں سے کیوں گئی؟ یہ مطلب کمپیریزن تو صحیح کریں. اور جب گئی تو کیا کیا؟
میں گزارش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز دے کر گئی کسی اور کو, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. امین فہیم صاحب, there was no confrontation. جی امین فہیم صاحب کو مشرف صاحب نے جب آفر بھی کری تھی پرائم منسٹرشپ کی تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو منع کر دیا تھا. وہ شی اسٹل کنٹرول دا پارٹی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ان کے شوہر صاحب پرائم منسٹر صدر بنے اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا ہے. سو اگر ہم نیپوٹزم میں بالکل ہم گلٹی ہیں مسلم لیگ والے, لیکن پیپلز پارٹی کو ہمارے خلاف یہ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بولنا چاہیے بھائی؟ ہم کب کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہم نے کب یہ کام کیا؟ اچھا اب میں دوسری بات کرتا ہوں, کیونکہ اسد بھائی نے یہ بات کری کہ اگر ہم بجلی نہیں بناتے تو ہم فوج پہ بلیم کرتے ہیں. 2-4 دنوں پہلے ایک ہمارا جوان ایک شہید ہو گیا تھا بچہ 21-22 سال کا, ارسلان. اس کے شہادت کے بعد سب کو بڑا, ہی واز ویری گڈ لکنگ ینگ مین, بڑا افسوس ہوا ہوگا سب کو. شہادت کے بعد پی ٹی آئی کے کسی سوشل میڈیا ورکر نے مسلم لیگ کا جھوٹا نام لکھا اور ہماری طرف سے اس کو برا بھلا کہا اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا اور پھر DGI-SPR کو کہا. اس نے ایک غلطی کر دی تھی, وہ ایک پن ٹویٹ رہ گیا تھا, اس کا نام رہ گیا تھا. وہ سوشل میڈیا کے لڑکے ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں کہ ہم کو فوج کو لڑائیں یا یہ کریں, لیکن اسد عمر جیسے آدمی کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نے کبھی فوج کو بلیم کیا بجلی کے لیے. دیکھیں آج اگر ملک کی ایکسپورٹ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس میں ہم فوج کا قصور نہیں دے رہے. اگر بجلی کا ہم نے کام بھی کرا ہے تو کریڈٹ بھی ہم لے رہے ہیں, اور جہاں کوتاہیاں تو غلطی بھی ہماری. ہم یہ کہنا کہ ہم فوج کو بلیم کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ فیئر. تو یہ اچھا, اب تیسری بات یہ کرتا ہوں کہ جب ہم نیپوٹزم کی بات کر رہے ہیں اور ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں, تو 1997 سے 1997 سے عمران خان صاحب 5 الیکشن ہار چکے ہیں, ایک بائیکاٹ کے علاوہ. کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں دیکھ لیجئے, امریکہ کے اندر ورلڈ وار 2 کے بعد سے ایک صرف رچرڈ نکسن تھا جو 1960 میں آ رہا تھا اور 68 میں پھر لڑا تھا, ورنہ جب بھی آدمی ہارتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, دوسروں کو چانس دیتا ہے. یہاں پر ٹھیک ہے ان کا بیٹا یا کوئی اور ان کا بیٹے دونوں نہیں آئے, لیکن وہ خود ہی چل رہے ہیں نا. 5 الیکشن میں انہوں نے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنے صرف نواز شریف نے پچھلی مرتبہ ووٹ لیا. تو اگر عمران خان صاحب بھی اتنی جمہوریت میں مانتے ہیں تو خود کیوں اس کی اجارہ داری کر کے بیٹھے ہیں پارٹی کی, کسی اور کو بننے دیں. 5 الیکشن ہارنے کے بعد اب تو سیکھ جاؤ. اب کسی اسد عمر جیسے آدمی کو جو کہ اتنی بڑی جس کے پاس منی ٹریل بھی ہے, میری بات, جو اسد عمر جیسا آدمی جس کے پاس نہیں, میری بات سنیں, جس کے پاس منی ٹریل بھی ہے, جو اتنا قابل آدمی ہے, شاہ محمود جس کی گفتگو اتنی شائستہ ہے, ان لوگوں کیوں نہیں چانس دیتے آپ کیوں اجارہ داری کر کے بیٹھے؟ اگر ہمارا ایک آدمی آپ کو برا لگ رہا ہے, اور ہمارا آدمی اس لیے برا لگ رہا ہے ان کو کیونکہ ووٹ بینک ہے اس کے پاس, ورنہ تو اگر میاں نواز شریف اتنے نائل ہیں تو بسم اللہ کریں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. لوگ تو زرداری صاحب کی تصویر نہیں لگاتے تھے پیپلز پارٹی والے پنجاب میں, ہمارا تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کی تصویر نہ لگائے. جی مجھے ذرا مفتاح اگر یہ یاد دلا دیں کہ کبھی ہم نے ایک دفعہ کبھی یہ ایشو ریز کیا ہو کہ میاں نواز شریف صدر کیوں ہیں مسلم لیگ کے, کبھی ایک دفعہ کبھی ریز نہیں ہوا, یہ ایشو کسی پارٹی نے ریز نہیں کیا. کبھی ایک دفعہ ہمیں ان کے وزیر اعظم ہونے کے اوپر سوالیہ نشانات تھے, ہمارے خیال میں لیجیٹیمیسی کے ایشو تھے. ان کے ایک کوئی بیان دلا دیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ نواز شریف صدر کیوں ہے پارٹی, بھائی ان کی پارٹی جس مرضی کو صدر بنائے, لیکن وہ شخص ہمیں تو کہتی ہوں کہ کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں بھی فرق رکھی ہے ابھی ہے نا. بٹ مائی پوائنٹ از صرف کہ اگر اپنے آپ کو کلیئر کرا کے ری الیکٹ ہو جاتے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اتنا؟ وہ میرے میں مسکرائے تو ہم دونوں دوست تو بہت بنا رہے ہیں, پھر وہ مکمکا کہیں گے نہیں. بٹ یہاں پہ آپ نے ایسے 3 لوگوں کو بلا لیا ہے جو سارے آپس میں نے بڑا سوچ سمجھ کے پینل بنایا جناب, بیکاز آج آپ کی آٹو پائلٹ پہ چلتی اکانومی کے اوپر بھی گفتگو شنید کرنی ہے. I do not understand how this country is being run, sir. اور سنا ہے کہیں کہ اسٹوڈیو میں کوئی نہ کوئی متوقع فائنانس منسٹر بھی ہو سکتا ہے, آخری بات کوئی نہ کوئی. نہیں ایک ہی ہیں ہمارے نامنی ڈھونڈ رہے ہیں سر, ہم سب کو نامنیٹ کر رہے ہیں. نہیں غلط الفاظ لوگ استعمال کریں گے. ممکنہ وزیر خزانہ جو ہیں اپنے مفتاح ہیں, ممکنہ نہیں ہے, متوقع انشاءاللہ. نہیں, and we will vote for him. اچھا اب as the next finance minister. جو ڈار صاحب نے کیا ہے 4.5 سال میں معیشت کے ساتھ, اللہ اس ملک کو کوئی نیا وزیر کانفیڈنس. اچھا لیکن ایک بات, یہ گڈ ول جسچر اور کانفیڈنس اگر اہلیت کی بنا کے اوپر اس بل کے اوپر ہم دیکھ لیتے اور یہ بلڈوز نہ ہوتا اور یہ اتنی زیادہ بیڈ ول نہ ہوتی, you know, you hold a good repute, your colleagues respect you,
بیڈ انٹینشنز کے اوپر شک و شبہات نہیں ہے جو اس بل کے سرے سے اس کے پوری جڑ میں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے بس کا اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے بل میں. ہم نے غلطی کی ہے, ہم کو ہرانا ہے نا الیکشن. سوری یار خدا اتنے پڑھے لکھے آدمی سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں آ سکتا. سر آپ کے ساتھیوں نے تو ظاہر پڑھنے لکھنے میں زیادہ یقین نہیں رکھتے, آپ نے تو یقیناً آئین پڑھا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ووٹ ڈالنا عوام کا حق ہے, لیکن جس کے لیے مرضی چاہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. ایک قانون ہے, وہ قانون کہتا ہے کون شخص الیکشن لڑ سکتا ہے, کون نہیں لڑ سکتا. کون قابل ہے. صرف وہ شخص جو اہل ہو اس قانون کے مطابق صرف وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ 30 سال بعد بھی کوئی نواز شریف صاحب کا متبادل نہیں ہے, آج یہ ثابت ہو گیا نا. لیکن میں ایک بات اہم چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفتاح بات کر رہے تھے نا کہ کوئی پی ٹی آئی کا, ان کے بقول کو پی ٹی آئی کا لڑکا گمنام کوئی ہے سوشل میڈیا کا جو اداروں کو لڑا رہا ہے, اس کا مطلب مفتاح نے نہ تقریر کوئی سنی ہے نواز شریف کی, نہ انہوں نے کوئی تقریر سنی ہے سعد رفیق کی, نہ انہوں نے کوئی تقریر سنی ہے احسن اقبال کی, نہ انہوں نے کوئی تقریر سنی ہے خواجہ آصف کی. سر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ٹکراؤ کرانے کے لیے. آج میاں جاوید لطیف جیسا آدمی جو عام طور پہ کوئی بہت بڑی بڑکے مارنے والا بندہ نہیں ہے, آن ایئر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے بارے میں بددیانتی پر مبنی تھا. مطلب اس صورتحال کے اندر جب لیڈرشپ اوپر سے باتیں کرتی ہے نا تو اٹ ٹرکلز ڈاؤن ٹو یور لوئسٹ کیڈر ایز ویل. آپ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں آپ کے ہر رینک کے مفتاح صاحب, ابھی ہر رینک کا آپ کا کارکن جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ اس ملک میں گہرا کر رہا ہے اور کھول کے دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہے, نہ سوچتے ہوئے کہ یہ ملک اس کا متحمل ہے کہ نہیں. آج طلال چودھری نے کہا کہ عزت کرانی عدلیہ کی تو عزت کرانا اپنی سیکھیں. اسکرپٹ کی بات کی, اس کے بعد کہا کہ یہ پرویز کیا نام ہے شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کس کی اسکرپٹ پہ چلتے ہیں, ان کی پٹیشنیں کون لکھتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کھل کے بات ہو رہی ہے, فوج کے رول کی 71 یاد دلا رہے ہیں سر آپ کو نواز شریف صاحب. 71 کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ پہلے تو میں مولوی تمیز الدین کیس کے اندر مماثلت سے سمجھ پائی تھی, آج میں 71 کیوں یاد دلایا جا رہا ہے. I'm trying to struggling to grasp that. Maybe you can help me. دیکھیے جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو اس کو 15 منٹ کے اندر ہم نے امپلیمنٹ کیا. مسلم لیگ نے ایک سنی میری گزارش سنی, مسلم لیگ نے ایک پریس ریلیز دی کہ ہم اس کے طور پر تکمیل کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان, کرنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں تھا لیکن اس پہ ہم نے عمل کیا اور عمل کرنا ہمارا فرض تھا, اور ود ان دا نیکسٹ 20 آورز ہم نے نیا پرائم منسٹر نیم کر دیا تھا. ہم نے کہیں پر بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کری, ہم نے کوئی احتجاج نہیں کرا, ہم چلے گئے. میاں نواز شریف گریسفلی اپنے گھر چلے گئے. اب اگر نہیں بالکل گریسفلی اپنے گھر گئے. آج ایکچولی واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے ڈسگریس پرائم منسٹر ہیز بین آگے یعنی کہ ان کا واپس پارٹی صدر بننے کے اوپر. آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائن ہے, یہ ذرا پروڈیوسر صاحبہ چلائیے گا ہیڈ لائن, ڈسگریس پرائم منسٹر. Why would they use these words? کرپٹ پرائم منسٹر. میں تو مسلمان ہوں, میں جو سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ورڈ انفالبل ہے. واشنگٹن پوسٹ سے میں اتنا مطلب میں آئی ریڈ اٹ, متاثر نہیں, متاثر ضرور ہوں لیکن اس کی ہر بات کو میں اس کی ہر بات کو میں اللہ کی بات نہیں سمجھتا ہوں. اس نے کہہ دیا, میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈسگریس کہنا جو ہے یہ آئی تھنک غلط ہے میرے خیال سے. میاں صاحب ہیز بین ڈسکوالیفائڈ, ہی از ناٹ بین کنوکٹڈ, کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا, اب نیب میں ٹرائل ان کا ہو رہا ہے. میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اقامے کے اندر جو تنخواہ تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی. اور اگر اتنی سی بات سن لیں کہ اگر عمران خان صاحب وہ اگر منی ٹریل جو $1,00,000 کی اس وقت پھنسی ہوئی اور نہیں دے پا رہے تو عمران خان, میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے. میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ خان صاحب ڈسگریس ہو گئے ہیں, نہیں میں اگر وہ ہو گئے مجھے نہیں پتا, مجھے کیا خواہش خبر ہو, نہ میری خواہش بھی نہیں ہے قسم سے. میں یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں کہ کون پرائم منسٹر بنے گا. اگر عوام چاہتی ہے تو نواز شریف بن جائے, عوام چاہتی ہے تو عمران خان بن جائے. اگر آپ کام کریں گے عوام کا کیا تعلق ہے؟ اگر مفتاح سے سوال پوچھیں تو کلیریفائی ہو جائے مفتاح, اگر عوام چاہتی ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کا سرغنہ بن جائے تو یہ اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. جی اور یہ بات کر رہا ہوں, کرپشن کریں عوام کے, یس بالکل نہیں دیکھیں میری بات, آپ منی لانڈرنگ عوام کے کریں تو آپ کریں. میری گزارش میری گزارش سنیں کہ اگر ایک آدمی کو آپ اس لیے نکال رہے ہیں
کہ اس کے پاس اقامہ تھا اور میری بات سن رہے اقامہ کو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا اور آپ امپیوٹڈ انکم پہ نکال رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سود مند, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ٹیکنیکلٹیز پہ اگر آپ نکالنے جائیں گے, آپ ایک ایسے معاملے پہ ہو جو ہمیں پسند ہو تو پھر ہم مانیں گے, ورنہ ہم قانون کی کنوکشن ایسی ہو جو سبسٹینشیل معاملے پہ ہو تو بالکل بھائی آپ کی چوائس نہیں ہے, آج ان سے ایگری کرا لیں. آج ان سے ایگری, اگر نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو گئے تو پھر آپ ایگری کریں گے اگر نواز شریف صاحب اگر کسی بات پہ کنوکٹ ہوتے ہیں, اگر کوئی خدا نخواستہ چوری کی کنوکٹ پہ ہوتے ہیں, اور میں تو دل و جان سے یقین سکتا ہوں, نہیں تو آپ ایکسپٹ کریں گے, پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب پھر آپ کہیں گے وہ کرنل کی ویڈیو جو پھر آپ کرنل کی ویڈیو کے اوپر وہ کریں گے جو ابھی جج سے مل کر آئے ہیں. اگر میاں صاحب کسی چوری پہ کنوکٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے چوری کری ہے, رشوت لی ہے, کک بیک لیے, وہ لیے, تو میں تو سیاست بھی چھوڑ دوں گا, پارٹی بھی چھوڑ دوں گا. نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں, ایک اچھا اور مجھے اس بات کا یقین, اتنا مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ نواز شریف نے کبھی زندگی میں رشوت نہیں لی, کبھی زندگی میں کک بیک نہیں لیا, کبھی زندگی میں کوئی چوری نہیں کری. یہ نواز شریف از ناٹ دس. اب جو ہے نا, میں ایک وقفہ لیتی ہوں کہ یہ کالیگ جو 2 منٹ پہلے آپ کو انڈورس کر رہے تھے وہ بے ہوش ہونے والے ہیں آپ کی ان باتوں پہ. لیٹ دیم ریکوپریٹ, لیٹ می ٹیک اے بریک. اور وقفے کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سی ڈکشنری اور لغت ہے ان کے پاس جو جب احتساب کی بات آتی ہے تو چند اداروں کے لیے وہ قومی سلامتی خطرے میں ڈل جاتی ہے, اور جب سویلینز کے احتساب کی بات آتی ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. آئی وانٹ یہ اس لغت کو بھی سمجھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ٹماٹو ایز آئی آلویز سے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بھی بیٹے سے پیسے نہیں لیے, مگر وہ جو 52 کروڑ روپے تحفے میں لیے اور جو گردش کر رہے تھے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, بات تو اس کی ہے. ایک وقفے کے بعد اسٹیٹ آف نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. بیرونی قرضے, پاکستانی معیشت اور خسارہ بڑے اہم ایشوز ہیں, نظر نہیں دوڑا پا رہے بیکاز سیاسی ہلچل اور احتساب عدالتوں کے اندر پیشیاں اور پھر واپس صدر منتخب ہونا کنٹروورشلی بھی اتنا بھی زیر بحث ہے. مگر بہرحال اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. سر, آپ نے آج مانڈی والا صاحب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی چیئر بھی کی ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی میرے شو کے اندر آ کے آپ نے وعدہ بھی کیا, اگلے دن ہوا بھی کہ ریزگنیشن استعفیٰ طلب کیا گیا ہے ساگوان صاحب کا. Is it falling on deaf ears? ابھی کیا خدشات ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں سے لے کوئی استعفیٰ, وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی you are a corrupt finance minister, you are not corrupt yet sir, not corrupt sir. چلو you are a money launderer, وہ تو اس کا تو ایفیڈیوٹ ہے. convicted نہیں ہے sir. ارے اس کا تو ایفیڈیوٹ ہے. ڈیوریس میں لیا تھا, دباؤ میں. ارے چلے ڈیوریس میں لیا تھا, مگر آپ کے اوپر جرم لگا دیا ہے کورٹ نے. بھائی کسی سنا ہے کسی فائنانس منسٹر کے اوپر کورٹ نے جرم عائد کر دیا؟ صدر کا بھی نہیں سنا تھا, زرداری صاحب صدر بھی رہے. نہیں, بٹ چلو صدر کو تو چلے امیونٹی ہے نا, فائنانس منسٹر کو تو نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے میرا کہنے کا کہ اس کے باوجود, اور آج جو میں نے سیناریو دیکھا, کمپلیٹلی فائنانس منسٹری از ڈس فنکشنل. بالکل وہاں کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. کون ڈائریکشنز دے رہا ہے پھر سر؟ یہ مجھے ہے ہی نہیں نا. دن میں 10 میٹنگز ہیڈ کرتے تھے ڈار صاحب. آگے کچھ کہہ رہا ہے, ایک جوائنٹ سیکرٹری کچھ کہہ رہا ہے, ایک فلانا کچھ کہہ رہا ہے. اور لٹرلی آج یہ ممبرز نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے فائنانس منسٹری, ہم ان کو آرڈر دے رہے ہیں یہ کر کے لے کے آؤ سر. مجھے بتائیں within 1 week, within 10 days. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, what is happening? تو یہ تو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ اگر کوئی فائنانس منسٹر انہوں نے نہیں لگایا تو اب in the future coming days things are going to get worse, اور اتنی بری حالت ہو جائے گی کہ ان کو they will not be manage, تو یہ اب بھی نہیں کر سکتے. اور میں تو کہتا ہوں آنے والی کوئی گورنمنٹ بھی اس وقت مینیج نہیں کر سکتی سچویشن اگر انہوں نے کوئی سیریس میجرز نہیں لیے. What sir, are you hinting towards default? I am hinting towards default, I am hinting towards devaluation, I am hinting towards crossing 75% of the GDP debt ratio, I am hinting towards the record fiscal deficit, I am hinting towards record current account deficit, I am hinting to record trade deficit. میں کیا کس چیز کی بات کروں؟ اور یہ بیٹھے ہیں دونوں, ہم اب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو,
ان سے آپ پوچھ لیں if I am said anything wrong. یہ IMF اور ورلڈ بینک کے جو ان کو سب پتہ ہے اور میں آپ کو ڈائریکٹرز اور ہیڈز ہیں یہ کس طرح ان کے اپنے اصول و ضوابط نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں یہ مل نہیں سکتے فائنانس منسٹر کو, انڈر دیئر رولز یہ مل نہیں سکتے فائنانس منسٹر کو. they cannot meet such a person and discuss anything. سر وہ تو نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ملیں گے, تو پھر وہ نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈار صاحب سے آپ کو یہ حالات پتہ ہے, اس کے باوجود آپ ضد پہ اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیسی ضد ہے سر؟ کوئی ضد نہیں ہے. دیکھیں آج تو یہ جو بات کر رہے ہیں آٹو پائلٹ پہ, تو آج اتفاق ہے کہ 2 میٹنگز میری بھی ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں. ایک کیبنٹ میٹنگ میں ڈار صاحب تھے, اس سے پہلے آفیشیل ہینڈ اوور تو نہیں تھا. نہیں مطلب یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے وہی ہو جاتا تو جی آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے شو. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کری تھی, ڈار صاحب تھے, سیکٹری فائنانس تھے, سیکٹری ٹیکسٹائلز تھے, سیکٹری کامرس تھے, کامرس منسٹر تھے. ہم نے لمبی دیر تک میٹنگ کری ہے. کل پھر میرے خیال سے آئی تھنک اباؤٹ نون میرے خیال سے ڈار صاحب سے ہماری میٹنگ ہے ود ادر آفیشلس. سو یہ کہنا کہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے, انڈیوائڈڈ اٹینشن وہ دے سکیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ جو دن میں روزانہ وہ ایک 10-15 میٹنگز کرتے تھے بیک ٹو بیک, ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو گیو دا سیم ٹائم. اب 1 یا 2 مشکل سے ہو رہی ہیں بیکاز سر آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے لاٹ ایٹ اسٹیک. دیکھیے دوسری جو بات جو سلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ یہ انڈیوائڈڈ اٹینشن نہیں, آپ مجھے بتا دیں چلیں لیٹس ٹاک نمبرز کہ اس پچھلے سال جو تھا وہ بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا, 5.8 تھا, which is the highest we've had in our 4 years, but still without circular debt. اردو میں بات کریں گے آپ کہ عام آدمی بھی سمجھے. ہم نے بجٹ کا خسارہ مجموعی قرضہ چلے, میں آتا ہوں سب پہ آتا ہوں, ہر چیز بتاؤں گا. 5.8% ہم نے بجٹ کا لاسٹ ایئر خسارہ کیا ہے. جب سلیم بھائی فائنانس منسٹر تھے اور ہم کو چھوڑ کے گئے تھے تو 8.2% تھا اس سال میں. بالکل اس سال 8.2% تھا. انہوں نے پے کر کے ہمارے پہ ڈال دیا. یہ ریکارڈ اسٹیٹسٹکس ہے. انفیکٹ 8.8% تھا اس مئی کے مہینے میں. پھر ہم نے کوشش کری تھی جون میں کچھ کم کرنے کو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. یہ بات درست ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹ آف GDP بڑھ گیا ہے, اور یہ کہنا کہ 75% جو ہے وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. چلے میری آپ اس شو پہ میرے سے بیٹ لگا لیں, اس شو پہ میرے سے بیٹ لگا لیں. کس بات کی بیٹ لگا؟ یہ جو میں نے فگر دی ہے غلط ہے. کون سی والی فگر؟ یہی جو ڈیٹ ٹو GDP والی ڈیٹ ٹو لگا لیں. لائبلٹی شامل ہے. نہیں اس میں لائبلٹی شامل ہے جو کہ ہماری لائبلٹی نہیں ہوتی ہے. نہیں پرائیویٹ سر گمراہ کیا ہے ڈار صاحب نے, جس طرح محمد زبیر صاحب نے کہا ہے, مسلیڈ کیا ہے. زبیر صاحب نے اس کا ریبٹل بھیج دیا. گمراہ کیا جس طرح ہے, آپ کی ان سے دوستی بہت ہے. میری زبیر سے بھی دوستی ہے, ڈار صاحب سے بھی دوستی ہے. زبیر نے اس کا ریبٹل بھی دے دیا تھا. میں نے زبیر کو فون بھی کیا تھا, اس نے اس کا ریبٹل بھی دے دیا تھا. وہ ان کے کہنے اور نہیں میرے کہنے پہ نہیں, میرے کہنے سے پہلے دے چکا تھا. ایک چودھری نثار سے بھی ریبٹل لے ہیں. دیکھیں اس اکانومی کے اندر مسائل ہیں اس وقت, بالکل اس میں کوئی ڈائریکشن کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن الحمدللہ آج GDP گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے دور سے. آج انفلیشن کم ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے دور سے, یعنی کہ مہنگائی کی سطح جو ہے وہ کم تیزی سے بڑھ رہی ہے, شرح نمو اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. باقی چیزیں بتا دیں. ہاں جو چیز ایکسپورٹ کدھر ہے؟ سر ایکسپورٹ کم ہو گیا, قرضے کے اندر کم ہو گیا ہے, ایٹ این آل ٹائم لو ہے ہماری تاریخ کا, ایٹ این آل ٹائم لو ہے سر. ایکسپورٹ ایٹ این آل ٹائم لو نہیں ہے. زر مقابلہ کے ذخائر کم ہیں. چلیں میرے کہنے 2011 سے 2012 سے کم ہے. نہیں 2012 سے کم ہے, میں تو کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیے اب آپ کو جو آپ نے سوال پوچھے تو ان پہ دونوں پہ میں آپ کی ریپریکشنز پری فرد جرم عائد ہونے پہ حالات پہ اور پوسٹ فرد جرم ڈار صاحب کے اوپر ہے, نو ریزگنیشن اور حالات اکانومی کے. میں دونوں چیزوں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. جی دیکھیں ڈار صاحب جو ہے ان کے اوپر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ کسی ٹی وی اینکر نے نہیں کی, وہ کسی اپوزیشن کے سیاستدان نے نہیں کی ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کی ہے. مجھے اگر کوئی دنیا میں ایک ایسی مثال بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایسی فرد جرم عائد ہو, وہ بھی ایک وزیر خزانہ کے اوپر جو پوری معیشت کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو, لیکن میں کہوں گا کہ ڈار صاحب کو حق بنتا ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میرا جو باس ہے اس کے خلاف تو فیصلہ آ گیا, اس کو تو نااہل کر کے باہر کر دیا, اس کے لیے تو تم قانون بدلنے کو تیار ہو, آئین کی دھجیاں اڑانے کو تیار ہو. بھائی میں تو سہولت کار اسی کا تھا نا, انہی کی چوری کو چھپانے کے لیے میں سہولت کار بنا اور میں نے منی لانڈرنگ کے اندر ان کی مدد کی. میرے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو ان کی وجہ سے. آپ اگر آج بھی ان کو کل اسمبلی سے باہر نکلتے ہوئے کوئی 40 سے 50 مسلم لیگ نون کے MNAs میرے سامنے جا رہے تھے, نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف,
تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے پھر میں بھی وزیر خزانہ ہو سکتا ہوں. نہیں سر وہ کہتے ہیں کہ راز بھی بہت ہے نا, nobody can tell him to step down. میں وہی تو بول رہا ہوں, وہ سہولت کار جو ہیں, یہ اصل بات یہ دیکھیں. اب معیشت کی بات کریں, اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ پاکستان کے تقریباً تمام جو لیڈنگ آزاد معیشت کے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کہہ رہے تھے کہ 2018 کے اندر پاکستان جو ہے دوبارہ کشکول لے کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سامنے کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے پہلے کی بات تھی. اب تو تقریباً ہر شخص اس کو مان گیا ہے. اب تو یہ مالیاتی اداروں نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان کے جتنی تیزی سے بین الاقوامی ذخائر ہمارے گر رہے ہیں, جتنی تیزی سے بین الاقوامی قرضہ بڑھ رہا ہے, اگلے سال ہم نے جانا ہی جانا ہے, ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر وزیر خزانہ آپ کا اپنے کیسز بھگتا رہا ہو, وہ پیشیاں کر رہا ہو, وہ کبھی بیچارہ لندن بیٹھا ہوتا ہے. یہ ڈار صاحب نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہ میں پچھلے 10 دن سے کہہ رہا ہوں کہ یار وہ تو شروع کی بات ہے کہ ہم ڈار صاحب سے کہتے تھے استعفیٰ دینا چاہیے. یار اس ملک میں کوئی وزیر اعظم ہے یا نہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. چیئرمینی سے ہٹا دیا, بہت بڑا فیصلہ تھا سر, it didn't go down well, تگڑا فیصلہ تھا. اور عباسی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر when it push comes to shove اور فرد جرم عائد ہوگی تو ہم ایکشن لیں گے. اب مجھے بتائیں رکاوٹ کیا ہے, صرف یہ بتا دیجئے. میں ان سے ایک سوال پوچھوں, میں صرف سوال پوچھ رہا تھا مفتاح سے. اگر مفتاح دل پر ہاتھ رکھ کے اس وقت یہ بول دیں کہ جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں اس میں ایک شخص جس کے اوپر فرد جرم کٹی ہوئی ہو اور وہ کیسز بھگتا رہا ہو اس کو وزیر خزانہ رہنا چاہیے, تو میں تو امپریس ہو جاؤں گا. جی آپ کا سوال یہ تھا نا, دونوں کا جواب دوں گا. آپ کا یہ سوال تھا کہ شاید خاقان عباسی نے یہ کہا تھا. مجھے سیریسلی نہیں پتا ہے کہ شاید خاقان عباسی نے کبھی ایسی بات کری ہو کہ ڈار صاحب کے اوپر اگر یہ انڈائٹ ہو گئے ہوں. نہیں, یہ نہیں کہا ڈار صاحب, ہی سیڈ ہمارا کوئی بھی بندہ اگر مطلب I am not aware of that. I seriously am not aware of that. مجھے یہ پتا ہے کہ جب مری میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی تو ڈار صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے فائنانس منسٹر نہیں بننا ہے. تو اس وقت میاں نواز شریف نے اور شاید خاقان عباسی دونوں نے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ فائنانس منسٹر بنیں. وہ کہہ سکتے تھے obviously, لیکن to this day I know کہ میاں نواز شریف and شاید خاقان عباسی both have full confidence in ڈار صاحب's ability, میاں صاحب اور عباسی صاحب دونوں کو پورا اعتماد ہے ڈار صاحب. ہاں, یہ خاقان صاحب کے دوست ہیں, میں بھی خاقان صاحب کو کچھ جانتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ خاقان صاحب کے سے نہیں میں کہہ رہا ہوں, مطلب آپ یہ بات صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہی ہیز دس کائنڈ آف ویو اباؤٹ مسٹر ڈار. میں دن میں اگر آپ ان سے سیپریٹلی بات کریں تو 8 گھنٹے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوتا ہوں, پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتا ہوں, لیکن اس میرے آفس وہاں پہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ both of them have confidence in ڈار صاحب's ability. مفتاح صاحب اگر آپ کو کل آپ کو یہ منصب اور یہ منسٹری آفر کی جائے تو آپ لیں گے, آف کورس, رائٹ؟ کیونکہ الیکٹڈ نہیں ہوں تو منسٹر نہیں بن سکتا ہوں. نہیں, ایڈوائزر تو بن سکتے ہو یار. ایڈوائزر تو ہمارے بھی منسٹر ہوتے ہیں. میری بات سنیں, ڈار صاحب is right now the finance minister of Pakistan and ڈار صاحب will continue to be the finance minister and the fact of the matter, یعنی کہ جو ہو جائے نہیں, میری بات کا جواب نہیں دیا. نہیں, میں ابھی آپ کی بات کہہ چکا نا کہ if the prime minister of Pakistan and the leader of our party Nawaz Sharif both have confidence in ڈار صاحب's ability. سو اداروں کو تالے لگا دینا, اداروں کو تالے لگا دینا, اداروں کو تالے لگا دینا. سر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو انڈائٹڈ کرمنل ہو, جو کیسز بھگتا رہا ہو, اس کو کیا فائنانس منسٹر ہونا چاہیے؟ اگر ایک شخص کرمنل ہو تو اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ڈار صاحب از ناٹ. سر اگر قومی خزانے کا اس پہ فائنینشیل امپروپرائٹی کی ایلیگیشنز بھی ہوں اور ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر نجی محفلوں میں کہہ رہا ہو کہ ہم نہیں ان سے ڈیل کر سکتے, ہم بات نہیں کریں گے, should he step down? ملک کی مفاد. وہی بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ورلڈ بینک جو واشنگٹن پوسٹ کے بارے میں نے کہی تھی وہی میں ورلڈ بینک کے بارے میں کہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کے لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ مطلب کوئی صحیفہ لے کے نہیں آئے. اگر ان کو ڈار صاحب سے نہیں ملنا ہے تو بالکل نہ ملیں. ان کے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا کہ کون نہیں ملنا چاہ رہا, کون ملنا چاہ رہا ہے. کرپٹ اور ایک جس کے اوپر جرم لگا ہوا ہے اور اگین سلیم بھائی کرپشن کی بات کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی. بھائی یار میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا, میں تو جو ان میں جرم عائد ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ ہر دفعہ مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے کرپشن کے خلاف, اور مجھے پتا ہے کہ یہ بھی جمہوریت کے بڑی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی بڑے جمہوریت کے حق میں. میں ایک بات کہہ سکتا ہوں, آپ کو شاید پسند آئے شاید یہ بات, کتنا نقصان ہوتا ہے کہ ملک میں لیڈرشپ اگر ایسی ہو جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں اور لوگوں کو یہ ایک امپریشن ہو کہ کرپٹ ہیں. ہم واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے, یہ جس پالیسی میکرز کی بات کر رہے ہیں نا, انہی کے ساتھ بیٹھے, پاکستان کے اوپر پریزنٹیشن ہو رہی, اور اس پاکستان کی پریزنٹیشن میں بیچ پریزنٹیشن میں ہم سے سوال کیا پوچھا جاتا ہے,
سنا ہے آپ کے صدر جو ہیں وہ بہت کرپٹ آدمی ہیں, آصف علی زرداری صدر تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا, اور پریزنٹیشن کون کرے تھے میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا. تو ملک کو نقصان ہوتا ہے جب ایسا شخص بیٹھتا ہے وہاں پر. خدا کا واسطہ بھائی کیس کلیئر ہو جائے گا تو واپس بلا لینا یار. 8 مہینے اگر مفتاح اسماعیل فائنانس ایڈوائزر ہو جائے گا ملک نہیں ختم ہوگا. سر یہی اصول جو اوپر کی قیادت میں نہیں لاگو. اب مریم بی بی کا بھی ٹویٹ بھی آیا ہے کہ جو مخالفت کرنے والی جماعتیں پہلے عوامی جماعتیں بن کے دکھاؤ پھر بات کرو. یعنی کہ ایک عامر کی شک نکالنے کے اوپر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے. اینڈ شی آلسو ٹویٹڈ آلسو سیڈ کہ کبھی والنٹیرلی نہیں ریزائن کرنا چاہیے کسی کو. مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی یہ بنیاد اور روایت تو ڈلنی چاہیے پاکستان میں سر, جو نہیں ہے کہ آپ ایتھکلی مورلی کہیں اپنے آپ کو فیل کریں کمپرومائز یا آپ پہ سوال ہو, آپ رکھیں یہ ریٹ ڈالیں, بنیاد ڈالیں. سب مل کے ڈالتے ہیں. سر ایک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک چیز میں ہم سب مل کے ڈالتے ہیں. 5 سال 5 مرتبہ خان صاحب الیکشن ہارے ہیں, ان کو بولیے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں. آپ تو میاں نواز شریف کو پارٹی کے صدر بننے پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کا صدر ہم کس کو بنانے. پنجاب کے کتنی دفعہ صدر بن چکے ہیں شہباز شریف, کیا ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو؟ جتنی مرضی دفعہ آپ الیکٹ کریں. لیکن سر جس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق وہ نااہل ہو جائیں, خدا کا واسطہ آئین کا مذاق نہ اڑاؤ. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی ہٹائے جانے میں اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہٹائے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. تو پھر آپ لوگ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں فوج اور عدلیہ مل کے ہٹا رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں, ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ کوئی عدلیہ اور فوج مل کے سازش کر رہے ہیں. آپ ہر دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ ہر دفعہ کہہ رہے ہیں, ہر آدمی آپ کا کہہ رہا ہے. ہم نے یہ بالکل کہا ہے, ہم نے یہ بالکل کر رہے ہیں, یہ فیکٹ ہے. نہیں, ہم نے یہ بالکل کہا ہے کہ عدلیہ کا یہ فیصلہ جو تھا وہ ہمیں پسند نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹی پہ اتنے پاپولر لیڈر کو نہیں نکالنا چاہیے. ہم یہ بات بھی کہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کبھی کبھی ٹی وی دیکھ لیا کرو تو پتہ چل جائے گا تمہارے کولیگز کیا کہہ رہے ہیں, تمہارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے. میں اتنا ٹی وی نہیں ایسا بار بار کہتے ہیں کہ میرے 12 سوالوں کا جواب نہیں آیا. جو 1.5 سال سے 2 درجن سوال ان سے ادارہ پوچھ رہا ہے سپریم کورٹ, اس کا جواب نہیں دیا. جواب دے کون ہے؟ ایک شخص ہے یا ایک ادارے ہیں سر؟ فیصلہ کیا جواب تو مجھے سپریم کورٹ نے کیا. صبح سے لے کے شام تک ان کے سارے لیڈر جو ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں خرابی کی جو عامر نے فیصلے کیے تھے. سر آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. مجھے نا مولوی تمیز الدین کیس کا غلط حوالہ مماثلتی سمجھ آتی ہے. ادھر آپ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی شلوار میں کچھ ایسی عجیب باتیں ہم نے نہیں کری ہیں. ہم نے جا کے کسی کو نہیں بولا کہ فوج ہر آپریشن میں ہار گئی ہے. سنیں, یہ بات اب ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ فوج ہر آپریشن میں ہار چکی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے. ہم نے جا کے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھ لیں گے تم کو, تم مطلب 3 سال تک ہو تم, ہم اس کے بعد دیکھ لیں گے یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے بعد پھر ہم چلے گئے ملک چھوڑ کے. ہم نے ایسی کوئی باتیں نہیں کری ہے. یہ آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بھی میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ بات کہنا کہ ہم, کیونکہ آپ اب نئی ٹیم کا حصہ بھی ہیں آف کورس, تو جب ٹیم کا بھی حصہ تھا اور پرانی ٹیم میں ابھی بھی you're in the thick of things. ٹیم کے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی سو مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جب کہتے ہیں میاں صاحب اور آپ کی لیڈرشپ کہ یہ عوام بھگت رہے ہیں, عوام قیمت ادا کر رہے ہیں, سر ادھر تو اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے. دوسرا وزیر اعظم الحمدللہ ہے, there's a government sir. تو کون بھگت رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جب 1 کروڑ کون لڑ رہا ہے؟ کدھر وہ کہتے ہیں مجھے ہٹا کے پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ لے آئے. کون سٹینڈ سٹل پہ آیا ہے؟ شاہد عباسی is my friend. شاہد عباسی is the Prime Minister of Pakistan. No disrespect meant to him. But the fact is کہ جب 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ ووٹ لینے گئے تھے مسلم لیگ کو, تو نواز شریف کا منہ دیکھ کے ووٹ دے رہے تھے. آف شور اکاؤنٹ سے نواز شریف کا منہ دیکھ کے ووٹ دے رہے تھے, شاہد عباسی کا ووٹ دیکھ کے نہیں دے رہے. کروڑوں روپے چھپائے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا سر. میری اگر یہ بات صحیح تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ روپے چھپائے ہوئے ہیں اور کروڑ روپے اکاؤنٹ ہے, تو اس پہ نکالا تھا نا, لیکن اس پہ نہیں نکالا. ان کو تو نکالا اقامے پہ, اس کا تو ٹرائل ہو رہا ہے, اس پہ نکالا نا. اچھا 1 سیکنڈ میں میرا وقت ختم ہو گیا. آپ میں سے کون سمجھا سکتا ہے 10 سیکنڈ کے اندر کہ یہ اقامے کا اور یہ ایف زیڈ ای کیپٹل اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے پیسے کا تعلق کیا ہے؟ جو نہیں سمجھ متوالا ہو یا جنونی ہو, نونی ہو, نہیں سمجھ پا رہا. وہ کمپنی جس کا وہ اقامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کمپنی کے ذریعے کروڑوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. پیسہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 89% پیسہ اس کمپنی سے جو ہل میٹل سے آیا ہے, وہ پیسہ جو ہے میاں نواز شریف کے اکاؤنٹس میں آیا ہے. وہ پیسہ جو ہے جس کمپنی کے ذریعے لانڈر کیا گیا ہے, اس کے اقامہ ہولڈر ہے میاں نواز شریف. کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں؟ دبئی
جہاز کا ٹکٹ لیں, ہوٹل کی بکنگ کرائیں, ویزا مل جاتا ہے. کہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو اقامے کی ضرورت تھی ویزے کے لیے. یہ 2006 میں ان کا اقامہ تھا, اور اگر سپریم کورٹ کو منی لانڈرنگ نظر آ رہی تھی تو اس پہ نکالتے نا, اس پہ نکالتے. کنوکشن تو اس لیے نہیں ہوا کہ ٹرائل نہیں ہوا, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی, اس پہ نکالا ہے. یہ 5 ججوں نے صاحب کو بلائیں گے آپ, اور میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ جس دن خان صاحب جس دن نہیں دے سکیں گے, اور وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے, وہ خان صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوں گے $1 لاکھ کی جو ٹریل نہیں دے سکیں, مگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن پہ استعفیٰ نہیں دیں گے آپ, میاں صاحب کی کنوکشن پہ استعفیٰ دے دیں گے. آپ کی کنوکشن پہ اگر میاں صاحب ہوتے ہیں خواہشات پہ پاکستان چلے گا انشاءاللہ ایسے ہی. پہلی مائک اتار. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow.